अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शहजाद चौधरी एंड यू वाचिंग शहजाद चौधरी ऑफिशियल। आज हम जो पहला हमारा मज़मून था जिसमें हम इंडिया और पाकिस्तान की जंगी कैफियत और तल्लुकात की नौइयत को जांचने की कोशिश कर रहे थे, उसी की अगली कड़ी है। आपको याद होगा मैंने बीच में 2 वीडियोज़ और की थी, एक ख़लीज के बारे में जो कि जा चुकी है पहले, वो आपने देखी होगी, जिसमें कि ख़लीज की जंग का बढ़ावा फिर से दोबारा जो शुरू हुआ उसकी क्या वजूहात हैं और उससे क्या हो सकता है। और दूसरी जो वीडियो मैंने की वो मैंने हिंदुस्तान के जो हालात हैं, मारूज़ी हालात सियासी ख़ास तौर पर, जिसके अंदर के कॉकरोच जनता पार्टी और जेन ज़ी का जो रिएक्शन था या जो उनका एहतजाज था, उसके बारे में गुफ्तगू की। तो ये 2 वीडियोज़ के बाद मैं वापस उसी जगह आ गया जहाँ पर कि हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो जंग है या जो जंगी सूरत हाल है, ये जंगी कैफियत है, इसके बारे में अब इसको लपेटें और इस तरीके से इस बात को किया जाए कि हम इसको अपने अख्ताम तक की तरफ लेके जाएं। और बड़ा सवाल यही कि क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इन तमाम तजर्बात के बाद क्या एक और जंग भी हो सकती है? ये आज का मौजू है और इसके ऊपर मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर कीजिए, उससे हमारी बिल्कुल सपोर्ट होती है। और जब ये वीडियो देख चुके हैं तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, बिकॉज़ दैट हेल्प्स मी ट्रेमेंडसली इन डिटर्मिनिंग कि जो हमारा कंटेंट जा रहा है वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है या आप उसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं। तो आज बात करते हैं कि ये जो पाकिस्तान और इंडिया की जो जिस किस्म के तल्लुकात रहे हैं, उसके बाद क्या किसी एक और बड़ी जंग की तवक्को की जा सकती है? क्या एक बड़ी जंग होने वाली है? हो सकती है? क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या है? तो इसके अंदर माजी का तजर्बा भी है और इसके अंदर माजी बईद का तजर्बा भी है, यानी पहले से शुरू किए हुए मामलात जो हैं। तो उसके लिए जहाँ पे हम 1965 और 71 का जिक्र करते हैं कि 65 की जंग हुई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, कन्वेंशनल वॉर। फिर उसके बाद 1971 की जंग हुई जिसके अंदर के मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बना। लेकिन जिस तरह 65 और 71 हमारी सोचों में रहता है, उसी तरीके से चंद और तारीख़ें और साल हैं जिनको हमें याद रखना है। 1972 का जिक्र करूँगा, ज़रूरी है। 1972 सिमला एग्रीमेंट साइन हुआ। 71 के बाद 71 की जंग हुई, इंदिरा गांधी वज़ीर आज़म थी, इधर से जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हो चुका था, बांग्लादेश बन चुका था। तो 72 में सिमला एग्रीमेंट साइन हुआ और ये कंटिन्यूटी थी 1948 के उस सीज़ फायर एग्रीमेंट की, जो कि कराची एग्रीमेंट जिसे कहा जाता है, जिसके अंदर के सीज़ फायर लाइन का ज़हूर हुआ था। यानी 1948 में जहाँ जंग रोकी गई उसको सीज़ फायर लाइन कहा गया। वो बॉर्डर नहीं बनाया जा सकता इसलिए क्योंकि अभी तक कश्मीर का मसला तय होना है, हल होना है। तो उसको जब 1971 में आए तो जहाँ पर जो थोड़ी बहुत मगरबी यानी इन सरहदों पे भी जंग हुई, पाकिस्तान की मशरक़ी और हिंदुस्तान की मगरबी सरहदों में 71 की जंग में, तो उसके बाद फिर एक LOC CFL को, सीज़ फायर लाइन को LOC में कन्वर्ट कर दिया गया, सिमला एग्रीमेंट 1972 में। उसके बाद 1984 का वक्त आता है। अब 1972 के सिमला एग्रीमेंट में 2-3 मोटी चीज़ें क्या थीं? पहली ये कि दोनों मुल्क बातचीत के ज़रिए मामलात को तय करेंगे। एक उसमें बहुत बायलैटरलिज़म का बहुत अंसर गालिब आ गया। इंदिरा गांधी और हिंदुस्तान ने ये कहा कि मामलात हमारे बीच में जो हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, ये अब हम खुद ही आपस में बातचीत के ज़रिए तय करेंगे, यानी किसी तीसरे फरीक की ज़रूरत नहीं है। एक कोशिश की गई कि कश्मीर का मसला जिस तरीके से इंटरनेशनलाइज हो चुका हुआ था उस वक्त, और अक़वाम मुत्तहिदा की, यूनाइटेड नेशंस की बेशुमार ऐसी रेजोल्यूशंस थी और जो कि बारहा सामने आती थी, जो कि मजबूर करती थी इन दोनों मुल्कों को और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान को कि वो इसको एक उसी तनाजुर में देखे जिसमें ये झगड़ा अभी तय होना बाकी है। तो उन्होंने कोशिश की कि बायलैटरलिज़म के थ्रू या बायलैटरल करके इस मामले को हम अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें और उसको थोड़ा सा इर्रेलेवेंट करने की कोशिश हुई। इर्रेलेवेंट हो तो नहीं सकती क्योंकि वो रिसेंट नहीं हुई, उनको एब्रोगेट नहीं किया गया, उनको ख़त्म नहीं किया गया, इनफ्रक्शस नहीं है, वो दे स्टिल वेरी मच वैलिड, आज भी वैसे की वैसी हैं। तो कश्मीर का मामला तय होना वैसे ही बाकी है जिस तरीके से है। और अगर किसी को उस पर शक होगा तो जब मैं कश्मीर के बारे में एक वीडियो करूँगा तो वो उसके अंदर भी ज़ाहिर हो जाएगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान तो उसके फरीक हैं ही हैं, यही गए थे सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन में। लेकिन अब कश्मीरी जिसके बाद जिस तरीके से उन्होंने तकरीबन 1 लाख कश्मीरियों ने पिछले 30 साल में जाने दी हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर,
تو ان کا بھی تو اب آواز ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، پلیبسٹ اسی کا نام ہے۔ لیکن بہرحال ساتھ ہی ساتھ لداخ میں چین کے ساتھ بھارت کا معاملہ چل رہا ہے، لداخ کشمیر کا حصہ ہے، تو جب تک وہ معاملات بھی طے نہیں ہوتے تو اس کے اب 3 فریق ہیں، چین ہے، پاکستان ہے، ہندوستان ہے، اور کشمیریوں کی اپنی آواز ہے۔ بہرحال اس کو ایک طرف چھوڑتے ہیں، لیکن 1984 کنٹینیوز ٹو بی، 1972 کے بعد 1984 از دا نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ ڈیٹ جو کہ یاد رکھنی ہے۔ 1984 میں کیا ہوا، 72 میں جب یہ معاملہ طے ہو گئے کہ اب ہم کسی اور کو نہیں آنے دیں گے، آپس میں معاملہ طے کریں گے، وقت گزرتا گیا، 72 سے لے کے 84 تک 12 سال، سڈنلی یہ ریئلائز ہوا کہ یہ جو ایک ایریا ہے جو کہ ہمارا انڈیمارکیٹڈ ایریا ہے، کہتے ہیں اس پوائنٹ کو کہتے ہیں MJ9842، جب آپ اس نقشے کے اوپر پلاٹ کرتے ہیں تو وہ ایک پوائنٹ آتا ہے جو کہ جہاں سے بہت گہرے پہاڑ شروع ہوتے ہیں کشمیر کی سرحد سے، اور پاکستان ہندوستان کے جو ڈسپیوٹڈ ایریا کشمیر ہے وہاں کی لداخ کے اوپر سے، تو اس سرحد کو جب دیکھتے ہیں تو وہاں تک ڈیمارکیشن تھی۔ یہ ڈیمارکیشن برٹش کے زمانے میں وہیں سے ہے، MJ9842، وہی ڈیمارکیشن سیز فائر لائن تک تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایریا جو اس سے بیونڈ تھا، جو اس سے اوپر شمال کی طرف تھا، چین کی سرحد تک، وہ انڈیمارکیٹڈ ایریا تھا، اس کو کہا جاتا تھا MJ9842، یعنی یہ لائن MJ9842 تک جاتی ہے، سیز فائر لائن، اینڈ دینس اپ ٹو دا نارتھ، دینس اپ ٹو دا نارتھ، یہ الفاظ ہیں کراچی ایگریمنٹ کے۔ ان کے بیچ میں سیاچن گلیشیئر آتا تھا، تو کہیں کہیں پہ یہ سوچ آئی کہ اس بائیلیٹرلزم کے معاملے کے اندر جب پاکستان خاموش ہے، معاملات کو آپس میں بات چیت کے ذریعے طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر ہندوستان کی مرضی ہے کہ وہ بات چیت کرے یا نہ کرے، تو سیاچن پہ حملہ کیا گیا۔ حملہ کیا کیا گیا؟ قبضہ کیا گیا 1984 میں، یہ سامنے آیا ہے 1984 میں، لیکن اس سے پہلے 1 سال پہلے 1983 میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، پاکستان کا بھی یہی پلان تھا۔ دونوں طرف کی انٹیلیجنس یقینی طور پر ایک دوسرے کو بتاتی ہی ہوں گی کہ اس طرف یہ سوچ ہو رہی ہے، یہ جاری ہے، اس طرح ہو سکتا ہے۔ تو جنرل ضیاء الحق جو اس وقت یہاں پہ پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے اپنے کور کمانڈر جو غالباً 10 کور کے، جو راولپنڈی والی کور تھی اور اس کی ایکسٹینشنز تھی اس ایریا تک، ان سے کہا کہ آپ یہ تیاری کیجیے، اور کچھ دیر سے کہا ہوگا، لیکن سم ہاؤ 1983 میں جہانداد صاحب نے کہا کہ موسم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کہا کہ ہم اس کو 1 سال کے لیے پینڈ کر لیتے ہیں، ورنہ 1983 کی ونٹر شروع ہونے سے پہلے پاکستانی افواج سیاچن کی ان چوٹیوں پہ جہاں پہ آج ہندوستان بیٹھا ہے وہاں پاکستانی بیٹھے ہوتے۔ سیاچن اس کے بعد آتا ہے، یعنی سرحد کے حساب سے دیکھا جائے تو پہلے گلیشیئر ہے، اور گلیشیئر کی طرف پرلی طرف وہاں پہ ایک پہاڑی کا چھوٹا سا سلسلہ ہے، اس کے اوپر مختلف 3-4 چوٹیاں پاسز ہیں جو کہ پاسز کو کنٹرول کرتی ہیں کہ جو سیاچن گلیشیئر۔ اس سے پہلے جب سے پاکستان بنا ہے، تمام لوگ جو کہ سیاچن جانا چاہتے تھے، ماؤنٹینئرز تھے باقی جگہوں پہ، وہ تمام کے تمام روٹ وایا اسکردو ہوا کرتے تھے، تھرو پاکستان ہوا کرتے تھے، لیکن یہ پہلی مرتبہ تھا کہ ہندوستان نے شب خون مارا اور ہندوستان نے جا کے سیاچن کی ان چوٹیوں پہ 3 پاسز تھے وہاں پہ جا کے قبضہ کیا، اور اس طریقے سے وہ جو سیاچن کا گلیشیئر تھا وہ ان کے، اب اس کے بعد پاکستان کی افواج نے 1984 کی بات کر رہا ہوں، مختلف اوقات میں 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ، اور ظاہر ہے کہ اتنا مشکل، ون آف دا ہائیسٹ بیٹل فیلڈز ان دا ورلڈ کہتے ہیں، 21-22 ہزار کی ہائٹس ہیں، تو وہاں پہ جب پاکستانی افواج نے اپنی اس کو ری ٹیک کرنے کی کوشش کی تو کچھ پوسٹ واپس لیں، کہ ایک پاکستان پوسٹ ہے، ایک قائد پوسٹ ہے، ادھر سے ایک گاندھی پوسٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے نام دیے ہوئے ہیں، اور کہیں پہ پاکستانی بیٹھے ہیں، کہیں پہ ہندوستانی بیٹھے ہیں، لیکن بے انتہا قربانی کے بعد یہ معاملہ ہوا، جہاں پر کہ اب وہ جو سیاچن گلیشیئر کی جو ہائٹس ہیں وہ پہ ان کے اوپر کہیں پہ پاکستانیوں نے اپنا دفاع ڈالا ہوا ہے، کہیں پہ ہندوستان بیٹھا ہوا ہے پہلے سے۔ تو یہ 1984 میں ہوا، اپریل 1984 میں۔ جون 1984 میں گولڈن ٹیمپل کے اوپر ہندوستانی افواج نے حملہ کیا امرتسر کے اندر، جو کہ ظاہر ہے کہ ان کا ایک مقدس مقام تھا، تو یہ بھی 1984 میں ہوا۔ تو 1984 کو بھولنا نہیں چاہیے ہماری پاکستان انڈیا کی جیو اسٹریٹجی کے اندر، ان ڈائنامکس کے اندر، کہ کیا کیا چیزیں کار فرما رہی ہیں، وہ کون سے عوامل تھے جس سے اسٹریٹجی ایوالو ہوتی رہی۔ اس کے بعد اکتوبر میں اندرا گاندھی صاحبہ جو کہ وزیر اعظم تھیں ہندوستان کی، ان کو شوٹ کر دیا گیا، ان کے سکھ محافظ نے ان کو قتل کر دیا ان کے اپنے ہی پیلس میں، اس بلو سٹار
جو ان کا آپریشن تھا گولڈن ٹیمپل کے خلاف امرتسر میں، اس کے جواب میں بہت سکھ تھے، ان کا مقدس مقام پر حملہ ہوا تھا اور بے دریغ قتل کیا گیا تھا۔ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھنڈراوالا کا ذکر کیا تھا، تو وہ بھنڈراوالا کے ہی اگینسٹ یہ آپریشن کر رہے تھے اور سکھوں کے، تاکہ ان کو ملیا میٹ کیا جائے۔ بارسو تو 1984 کی یہ، اب 1984 میں ہندوستانی افواج شب خون مار کے، اب میں جیو اسٹریٹجک ٹرمز پاکستان کے رسپانس کی بات کرنے لگا ہوں، یہ کام کر کے وہاں پہ بیٹھ چکی تھیں۔ 1984 میں جب پاکستانی افواج فائنلی اپنے پلان کے مطابق اوپر جانا چاہیں، اوپر دیکھا تو وہاں پر تو ان پیکس پہ ان کو موومنٹ نظر آئی اور وہ ہندوستانی نظر آئے۔ یاد رکھیں کہ یہی چیز 1998 میں 84 میں ہوا، 1998 میں جنرل مشرف نے کارگل کے اندر ریپیٹ کی یہی ٹیکٹک، یہی چیز ایگزیکٹلی۔ سو ہر چیز ریلیٹڈ ہے۔ اگر 71 تھا تو 71 یا 72 کا سملا ایگریمنٹ تھا، تو 72 کے بعد پھر آپ 84 کیا انڈیا نے، 84 کے بعد اس کا جواب 99 میں آیا ہے جو کارگل کی شکل میں آیا۔ تو یہ تمام چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی چیز بائی اٹ سیلف نہیں ہے، آؤٹ آف دا بلو نہیں ہو جاتی ہے۔ تو بہر صورت 1984 کے اندر جب پاکستانی افواج نے جانے کی کوشش کی تو ریئلائز کیا کہ they had been preempted، انڈین فوجیں پہلے سے وہاں جا چکی تھیں۔ تو یہ ہوا 1984، اور پھر اس کے بعد آپ آ جائیے 1998۔ 1998 از دا کی پوائنٹ ان انڈیا پاکستان جیو اسٹریٹجک ڈائنامکس۔ پہلے انڈیا نے نیوکلیر بلاسٹ کیے، پھر پاکستان نے نیوکلیر بلاسٹ کیے۔ 11 مئی کو انڈیا نے کیے، 11 اور 13 کو، اور 28 مئی کو پاکستان نے کیے۔ انڈیا نے 5 نیوکلیر بلاسٹ کیے، پاکستان نے 6 کیے۔ تو اب یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دوز ہو نو غالباً بہت پیچھے کہیں کہ اسرائیل کو امریکہ سپورٹ کر چکا تھا، وہ اس رستے پہ جا رہا تھا، ڈیمونا کا بن رہا تھا نیوکلیر بام۔ 62 کی وار جو کہ انڈیا نے ہاری تھی، اس کے فوراً بعد انڈیا کو احساس ہوا کہ چائنا بہت بڑا ہے اور وہ ہندوستان کے لیے ایک کانسٹنٹ تھریٹ ہے۔ انہوں نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نیوکلیر پروگرام کو اپنا سٹارٹ کیا، اور جواہر لال نہرو صاحب کی قیادت کے اندر انہوں نے کہا کہ اس کو آرڈر کیا، جس کا جواب 74 میں اسمائلنگ بدھا پوکھران کے اندر انہوں نے اپنا ایک نیوکلیر بلاسٹ کر کے کیا۔ 71 کی وار کے بعد 72 میں ادھر سے سملا ایگریمنٹ سائن ہوا، 72 میں ہی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ڈاکٹر ایوب خان کو بلا کے باہر سے کہا کہ آپ پاکستان کے لیے نیوکلیر بام۔ تو کہنے کا مطلب ہے تمام دیکھیے کس طریقے سے کڑیاں ملتی ہیں، کیسے معاملات آتے ہیں۔ اور پھر جب یہ 72 سے لے کے 84 میں پاکستان کا بام بن چکا تھا، یہ دس آئی کین شیئر ود یو، اس کا فلائٹ ٹیسٹ ہو چکے تھے، اس کو ڈراپ، اس کی ریلیز پیرامیٹرز، ہر چیز ہو چکی تھی، وی ور ریڈی۔ اس وقت بہت زیادہ پوری دنیا میں کتابیں لکھی گئی، اسلامک بام، یہ بام، وہ بام، یعنی وہ اسمائلنگ بدھا ہو چکا تھا وہاں پہ، لیکن وہ ہندو بام نہیں تھا، پاکستان کا بام اسلامک بام تھا۔ بہر صورت بوتھ کنٹریز ور گوئنگ نیوکلیئر، ہیڈ گون نیوکلیئر بائی دین۔ آئی تھنک کہ 1998 کے اندر جب یہ پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا ہوگا یار بس اٹس انف، لیٹس برنگ اٹ ٹو دا فورتھ، لیٹس برنگ اٹ ٹو فورتھ، جو برنگ فورتھ واٹ ایور وی ہیو، واٹ از آر کیپیبلٹی۔ تو وہی کیا انہوں نے کہ انہوں نے اپنا نیوکلیر بلاسٹ، نیوکلیر ایکسپلوژنس کیے انڈیا نے، اور ظاہر ہے کہ 17 دن میں پاکستان تو تیار نہیں ہوگا نا، تو دس پروسیس مسٹ ہیو بین آن بیکاز اٹ ٹیکس سم ٹائم فار the things to be readied and prepared for a nuclear explosion. Similarly for India. So it seems to me that both sides were very, very clear that this has to be done. بیچ میں جب پاکستان کے نیوکلیر بام جب ویپن لوگوں کا خیال تھا کہ بھی بن رہا ہے، تو کہیں پہ کہوٹا لیبارٹریز پہ ایک اٹیک کا کوئی خبر آئی، اور خیال یہ تھا کہ اسرائیل انڈیا کے ساتھ مل کے اٹیک کر سکتا ہے۔ تو اس نے بھی ایک سپر کریٹ کیا وہ کہ پاکستانی ایئر فورس اینڈ پاکستانی فورسز ور آل ریڈی فار اٹ۔ سو آل سیڈ اینڈ ڈن 1998 نیوکلیئر ویپنز ایکسپلوژنز ہیپنڈ۔ جب یہ ہو گئے تو اس کا مطلب دونوں طرف سمجھ آ گئی کہ اب جنگ کی کیفیت نہیں ہو سکتی۔ ناؤ اے نیو ایلیمنٹ آف پاور ہیز ٹیکن اوور، دیٹ ہیز بگن ٹو ڈیفائن ہاؤ اسٹریٹجی ول بی اسٹیبلشڈ ان انڈیا اینڈ پاکستان۔ یہ اس سے سبق سیکھا، یہ سبق آیا اسی سال فیبرری 1999 میں، 98 میں بلاسٹ ہوئے، فیبرری 1999 میں واجپئی صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، وہ آئے اور آ کے انہوں نے
ظاہر ہے کہ پاکستان وزٹ کیا فیبرری 1999 میں، اور آ کے انہوں نے پاکستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور بہت اچھا وزٹ رہا۔ یہ تمام چیزیں میں آپ کو ذاتی اپنے تجربے کی بنا پہ بتا رہا ہوں۔ 1984 میں جب یہ سیاچن کا معاملہ ہوا، اور جب تو وہاں پر مشنز کچھ فلائی کیے گئے پاکستان ایئر فورس کی طرف سے، جن کے اندر میں موجود تھا۔ آئی واز فلائنگ دوز مشنز۔ تو آپ کے جو انڈیا کے لوگ اگر سن رہے ہیں یا سنتے ہیں، یا اس وقت زمانے کے جو ان کے پائلٹ سے جو کہ اوانتی پورہ سے ٹیک آف کر کے آتے تھے اس ایریا میں اور ڈراپس کرتے تھے اپنے AN-12 یا 22 کے ساتھ آ کے اس ایریا میں، ان کے جو ٹرانسپورٹ جہاز تھے، اور ان کو اسکارٹ کرتے تھے، تو وی بلیو تھرو دیم، ان کے اندر سے ہم گزرے ان کے پورا، کیونکہ ہم بھی اپنے جہازوں کو اسکارٹ کر رہے تھے، ہم اس کو تمام ایریا کو، بیکاز یہ تو ڈسپیوٹڈ ایریا تھا، دس واز ناٹ انڈیا، تمام ایریا کو سرویل کیا۔ ہم مراجز ور ڈوئنگ دیٹ جاب، ہم نے ان کے ساتھ، ہم ان کو اسکارٹ کر رہے تھے، 3 F-16s 2 Mirages and some other support aircraft. So the issue is that yes, and when we blew past, not once, twice, thrice, we could have shot the Indians away, but obviously we were there for another mission, for another purpose, not for this purpose. And then so many times more جو کہ اس ایئر اسپیس کے اندر مجھے موقع ملا پرسنلی۔ سملرلی جب واجپئی صاحب آئے، سو آئی واز ویری مچ اراؤنڈ ایٹ دیٹ ٹائم. I was the PSO to my chief of the Air Force. So personal staff officer, I was an Air Commodore, and I was very much with him when we received Vajpayee Saab, and then so thereon. So 99, اس وقت تک یہ پتہ نہ ہمیں، یعنی ایٹ لیسٹ ایئر فورس اور نیوی اور شاید گورنمنٹ کو، آئی ایم ناٹ شیور، یہ پتہ نہیں تھا کہ 98 کی ونٹر شروع ہونے سے پہلے، یہ آٹم میں یا نومبر سم ٹائم، کارگل کے اندر پیپل ہیو گون ان اینڈ سیٹلڈ فرام دا پاکستانی سائڈ، ریگولرز irregulars whoever. And then of course 99 we saw the Kargil. So these dates are important. 99 is related to 1998 because جو ہی 98 ہوا تو کوشش کی گئی یہ کارگل والا معاملہ جو کہ پاکستان نے اپنے ریگولر کیونکہ وانٹیڈ ٹو ڈٹرمن کہ اب جب کہ کسی جنگ کی کوئی صورت نہیں ہے تو کیا پاکستان کارگل میں ان چوٹیوں پہ جا کے قبضہ کر سکتا ہے جہاں پر کہ جو سیاچن کو جو سپورٹ جاتی ہے، لاجسٹک سپورٹ، اس کو انٹرڈکٹ کیا جا سکے بائی سٹنگ آن دا ہائر گراؤنڈ اینڈ لوکنگ ڈاؤن آن دیم اینڈ اسٹاپنگ دا فلو آف ٹریفک. تو یہ بھی سیاچن سے جڑا ہوا تھا 1984. اگر سیاچن نہ ہوتا تو شاید یہ بھی نہ ہوتا. تو اس لیے اس طریقے سے یہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں. 99 میں وین دس ہیپن، پاکستان نے موو کیے، انڈیا ریٹیلیٹڈ ود ان کارگل، اسٹیئنگ ود ان دیئر اون ٹیریٹری. تو انہوں نے اس کو ایک بڑی ایفرٹ کے ساتھ، بڑی قربانی کے ساتھ، 3-4 ہزار لوگ ان کے جان سے گئے، جس کے بعد کہ they were able to clear up the hills. جس طریقے سے پوری اسٹوری ہے، اور گو کہ اس کو بہت زیادہ گلیمرائز کیا جاتا ہے. But the way the Pakistanis fought and the way even some of the Indians fought, and most Indians, I mean it is, but India was able to bring higher caliber artillery on them. They used their air force, they did everything. جو highest possible ان کے پاس weight تھا وہ انہوں نے اس کو استعمال کیا. تو کیسے دیکھیے 1972, 1984, 1998, 1999. اور جب یہ 1999 آیا تو ریئلائز کیا دونوں ملکوں نے کہ جنگ تو واقعی میں کنونشنل فورس کا جو آپس کا ٹکراؤ ہے اب یہ ممکن نہیں ہے. اس ویڈیو کو یہاں روکتے ہیں کیونکہ ابھی بہت کچھ کہنا ہے اور ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوتی جا رہی ہے. تو ویل بریک اٹ انٹو 2 parts. تو پارٹ 1 کو یہاں روک لیتے ہیں. پارٹ 2 انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے، سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے جہاں پہ ہم چھوڑ رہے ہیں. 1999 میں ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ یہ سب یاد رکھنا ضروری ہے، اور خاص طور پر 99 جو کہ کارگل سے ریلیٹڈ تھا، ایک کلیدی حیثیت ہے. اور اس کی امیجیٹلی آفٹر 98 جب ایک ایکسپلوژنز ہوئے ہیں تو آئی ہے یہ 99 آیا ہے، کارگل کا سچویشن ہوئی ہے. تو اور اس کے بعد کے پھر جو معاملات ہیں وہ اگلی ویڈیو میں کریں گے. لیکن چونکہ بہت کچھ ہمیں ایک اسٹریٹجک لاجک کے طور پہ، جیو اسٹریٹجک لاجک کیا بن رہی ہے اس کے طور پہ اس کو آگے لے کے چلنا ہے اور اس کو ایکسپلین کرنا ہے اور اس کو مکمل طور پر سمجھنا ہے. تو اس لیے اس کو یہاں ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد یہی سلسلہ جوڑیں گے انشاءاللہ. 2 سے 3 دن کے اندر، 3 دن کے اندر دوسری ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے گی. یہ ضرور دیکھیے اور اس کے بعد اگلی دیکھیے گا تاکہ ان کنٹینیوٹی آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ جائے. بہت شکریہ.